पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ा दबाव है। मुराद सईद के मामले में नए बैनर में अब मुराद सईद की एक नुमायां वाज़ेह तस्वीर मौजूद है। पाकिस्तान को तमाशा बनाने में मियां नवाज शरीफ साहब की खिदमत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब कहने लगे मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। आसिफ अली जरदारी साहब की जबान पे कट है, बड़ी मशहूर तस्वीर भी उनकी मौजूद है। वजीर आजम गौहर अयूब से कहते हैं कि मेरे साथ मेरी गाड़ी में वजीर आजम हाउस तक चलें। आसिफ अली जरदारी की जबान राना मकबूल ने काटी थी, जिन्हें इनाम के तौर पर बाद में सेनेटर बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान। इस पेशरफ्त के हवाले से बात करेंगे। सवात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसका जलसा करने जा रही थी। जो रवात में जलसे की इजाज़त मिली थी पंजाब में, उसके बजाय ये सवात पहुँचे और उस जलसे के बैनर पे बड़ी तनकीद हुई। अब वहाँ तब्दीली कर ली गई है। गंडापुर सरकार को भी उनके अपने सोशल मीडिया वर्कर्स नहीं छोड़ रहे, ये गंडापुर सरकार को मजबूर कर गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात के पार्लियामेंटेरियंस से ज़रा खिताब किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ बातें की हैं, कुछ सीधे सीधे झूठ मियां नवाज शरीफ साहब ने बोले हैं, और इन झूठ बोलने वाली बातों में एक बारीक वारदात भी है। इसकी भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सवात में जो जलसा हो रहा है, वहाँ पे पहले बैनर जो लगा हुआ था उसमें अली अमीन गंडापुर की एक बड़ी सी तस्वीर, इमरान खान साहब की एक बड़ी सी तस्वीर, इतना मौजूद था। लेकिन अब सवात जो होम टाउन है मुराद सईद का, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सबसे ज़्यादा मकबूल, इमरान खान के बाद मुराद सईद उनको दिलो जान से फॉलो करते हैं, वो मुराद सईद मौजूद नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि मुराद सईद के मामले में चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ा दबाव है, मुराद सईद के मामले में नाराज़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनका चेहरा बैनर से गायब कर दिया। लेकिन बड़ा ठीक ठाक प्रेशर आया जमात के लोगों की तरफ से। वहाँ अब नया बैनर आ गया है। नए बैनर में अब मुराद सईद की एक नुमायां वाज़ेह तस्वीर मौजूद है। गो के वो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में छोटी है, लेकिन अब एक वाज़ेह तस्वीर वहाँ पर मुराद सईद की मौजूद है। बैनर बदल दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, उनका प्रेशर काम करता है, और ये वर्कर्स जो हैं वो अपनी जमात को भी ठीक कर सकते हैं जब ये ठीक करने पर आएँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो पार्लिमानी लीडर वाला फैसला है वो सुना दिया है। जरताज गुल साहिबा पार्लिमानी लीडर, उनके अलावा अहमद चट्ठा और जैन कुरैशी, ये दोनों डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर, तीनों यंग लॉट में से हैं, तीनों नौजवान हैं, तीनों जो है वो बड़े जारी मिजाज सियासतदान हैं, जैसा सियासतदान को होना चाहिए। जब ज़रूरत हो मसलहत की तो आप मसलहत के साथ भी बात कर सकें और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ठोक बजा के पेश कर सकें, अपनी पार्टी के साथ खड़े हों। जैन कुरैशी खड़े हुए, उनके वालिद इस वक्त शाह महमूद कुरैशी जिन मुश्किलात के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो वो खड़े हुए हैं। अहमद चट्ठा, ये वो नौजवान है कि जो सियासी खानवादे से तो है, भरपूर सियासी खानवादे से है। अब ये मीरास तो लेकर चल रहे हैं अपने वालिद की, लेकिन ये इमरान खान के साथ ऊपर जब गोलियां चली थी तो कंटेनर पर गोलियां खाने वालों में शामिल था। अहमद चट्ठा भी मौजूद है। जरताज गुल को हमने देखा है कि उन्होंने बड़े बड़े जागीरदारों को, वडेरों को शिकस्त दी है, और जरताज गुल एक बिल्कुल मुख्तलिफ खातून के तौर पर सामने आई। सियासी गलतियां सब ने की हैं, बयानात में जरताज गुल ने भी कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन जरताज गुल एक मुख्तलिफ सियासतदान के तौर पर जनूबी पंजाब की सियासत में, जहां वडेरे, जागीरदार, जहां पीस कर रख देने वाले एक आम आदमी को ऐसे लोग मौजूद थे, उनके दरमियान एक खातून उठी और उठ के उसने लोगों के दरमियान अपनी जगह बनाई और बड़े बड़े नामों को शिकस्त दी है। तो जरताज गुल के लिए ये बड़ी वेल डिज़र्व्ड पोजीशन थी। जरताज गुल इस पोजीशन पर आ गई हैं, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर मैं आता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इमरान खान और फजलुर रहमान, इन दोनों के हवाले से अब जो एक कागज़ है वो सामने आने वाला है आपके सामने। इस कागज़ पर दोनों के दस्तखत होंगे, इमरान खान के भी और फजलुर रहमान के भी। हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तरका जद्दोजहद के लिए इमरान खान और फजलुर रहमान, इनकी क़ुर्बत हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुश्तरका मामलात पर एक कमेटी बना दी गई है
پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے سابقہ سیاسی حریف ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیتے تھے، اب وفاقی اتحادی حکومت کے خلاف جو متحدہ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ فضل الرحمان کے تحفظات عمران خان صاحب تک پہنچا دیے گئے ہیں، جس پر عمران خان نے JUIF کے سربراہ کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور ان کا پیغام فضل الرحمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے فضل الرحمان سے مل کر معاملات طے کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اس مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کریں گے۔ کمیٹی متفقہ حکمت عملی طے کرے گی۔ PTI اور JUI کے درمیان متفقہ حکمت عملی کے لیے احتجاجی تحریک سمیت دیگر نکات پر پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا اور طے پانے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین PTI عمران خان دستخط کریں گے۔ یہ طے پا گیا ہے۔ ویسے دستخط کیسے ہوں گے؟ دلچسپ ہوگا، کیونکہ جیل میں جب انتظار پنجوتا جاتے ہیں، نعیم پنجوتا جاتے ہیں، شیر افضل مروت جاتے ہیں، اب نہیں جا رہے، باقی لوگ جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہمیں ایک پین، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہماری تلاشی، ہم نے کوٹ پہنا ہو وکلائیں یا دیگر سیاستدان، ایسے ہوتی ہے کہ وہ تلاشی معیوب لگنے لگتی ہے، ایسے تلاشی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن اب یہ کاغذ جائے گا، آئے گا، کیسے ہوتا ہے دیکھنا ہے، لیکن دلچسپ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس کاغذ جو جیل میں جاتے ہیں وہ ہیں جو FIA والے لے کر جاتے ہیں، وہ ہیں جو عمران خان کے پاس نیب والے لے کر جاتے ہیں کہ دستخط کر دیں، سوال لکھے ہوئے ان کے جواب دے دیں، تحریری طور پر بتا دیں، تو عمران خان کے پاس یہ کاغذات جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے پاس اپنی کتابیں موجود ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب تک کاغذ اندر کیسے جائے گا یہ بھی دلچسپ ہوگا، لیکن بہرحال ایک کاغذ پر دونوں کے دستخط سامنے آئیں گے، یہ عمران خان کی جماعت کے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا کام ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ہتک عزت کا قانون، پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر نے یہ بڑا یقین دلایا۔ کاظم خان صاحب یہ CPNE کے پریزیڈنٹ رہ چکے، اب بھی ایک صحافی رہنما ہیں، ایک بڑے صحافی ہیں، ایک بڑے اخبار کو ہیڈ کرتے ہیں۔ کاظم خان صاحب نے یہ بار بار بتایا کہ جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ یہ جو قانون ہے، ہتک عزت کا قانون پنجاب میں مریم سرکار جو لائی ہے، یہ قانون کسی صورت گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ سائن کر کے نہیں دیں گے اور وہ اس کو دیکھیں گے، اس پر تحفظات دور کریں گے، صحافیوں سے بات کریں گے، اور وہ نہیں کر رہے سائن۔ تو یہ ایک اچھی حکمت عملی نظر آ رہی تھی کاظم خان صاحب کو کہ اس پر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ مریم سرکار نے تو یہ کیا کہ صحافیوں سے بھی باتیں کی، صحافی بھی ناراض تھے، اپنی جو کمیٹیاں تھیں ان میں بھی انتہائی ہیسٹ میں بل منظور کروایا کہ ٹھیک ہے، اب اگر 30 لاکھ روپے، اور وہ عظمہ بخاری صاحب کو آپ نے دیکھا تھا اتنے ڈالر کماتے ہیں، دینا آپ ڈالر، تو یہ وہ کر رہی تھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ گورنر پنجاب صاحب جو ہیں وہ گئے رخصت پہ، قائم مقام گورنر بنے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب۔ کاظم خان صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ٹویٹر پہ، وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب نے گورنر پنجاب، قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کو یہ کاغذ بھیجا، ملک محمد احمد خان گورنر پنجاب نے اس پر دستخط کیے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو بھیجا۔ جب ان تک پہنچ گیا، قانون بن گیا، تو ملک محمد احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے سب کو جاری کیا، ساتھ میں وہ جاری کیا گیا گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کو بھی، تو یہ کام ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اب پاکستان پیپلز پارٹی پر بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ وہ بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ لوگ چونکہ اس وقت اقتدار میں بٹھا دیے گئے ہیں، تو تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اب ایسے ہی کریں گے اور یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ سب کچھ ایک ادھر ڈرامے کی شکل میں ہمارے سامنے تھا۔ میاں نواز شریف صاحب نے آج خطاب کیا، میاں صاحب کہنے لگے کہ عمران خان صاحب، اس میں اب باریک کام کیا ہے دیکھیں، وہ کہنے لگے عمران خان صاحب ایک کی جگہ چاہیں تو 2 AC لگوا لیں، یعنی میاں نواز شریف صاحب نے ایک اس جملے میں یہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک AC ہے، جبکہ نہیں ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی بار بار، بیچ میں 2-3 بار بیان دے چکی، ہم تمہارا AC نہیں اتروائیں گے۔ کیسے اتروائیں گے؟ عمران خان کے پاس AC ہوگا تو آپ اتروائیں گے۔ پھر میاں صاحب کہنے لگے آپ 25 سال سے ایک روٹھے ہوئے آدمی کا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ کو ہم نے دیکھا ہے، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، میں تو آپ کے پاس گیا تھا، مجھے تو ضرورت بھی نہیں تھی، بنی گالا چل کے گیا تھا۔ میاں صاحب نے یہ باتیں کی، اور میاں صاحب نے پھر وہی 2 AC والی بات کے بعد کہا میں کبھی انتقام نہیں لیتا، میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتا، مجھے نکالا گیا تھا۔ میاں صاحب ایک بار پھر مجھے نکالا گیا تھا، میں جمہوری آدمی ہوں، یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو میاں صاحب قوم سے موازنہ کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں، اور میاں صاحب جو مزید باتیں کر رہے ہیں ان میں یہ ہے کہ
ہم نے IMF کو خداحافظ کہہ دیا تھا، PTI دوبارہ لے کر آ گئی۔ ایک میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں قوم موازنہ کر لے، تو قوم موازنہ کر رہی ہے، قوم نے موازنہ کر کے 8 فروری کو فیصلہ بھی دے دیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی جیت مشکوک ہے۔ ہم نے IMF کو خداحافظ کہہ دیا تو مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان کہ بارودی سرنگیں، مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان کہ اگر IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو چل ہی نہیں سکتے، یہ آن ریکارڈ موجود ہے میاں صاحب، وہ آپ کے وزیر خزانہ ہی تھے، تو اس لیے یہ بھی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا تھا۔ میاں صاحب آپ واپس کیسے آئے ہیں؟ آپ کی جماعت 16 مہینے اقتدار میں کیسے رہی؟ یہ بھی آپ کے اپنے ساتھی بتاتے ہیں، زبیر صاحب بار بار بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا تھا، تو یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا، میاں نواز شریف صاحب کہنے لگے میں انتقام پر یقین نہیں رکھتا۔ 2 واقعات ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک آصف محمود صاحب بڑے سینئر کالم نگار ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور باقاعدہ حوالوں کے ساتھ لکھا ہے۔ گوہر ایوب خان صاحب کی کتاب ہے گلمسز انٹو دی کوریڈورز آف پاور، ٹھیک ہے؟ اس میں میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ فرمایا تھا نا اقتدار سے نکالے جانے کے بعد کہ پاکستان کو تماشا بنا دیا گیا ہے اور تینوں جج صاحبان کو سلام ہے، میرے بس میں ہوتا، آصف محمود صاحب کہتے ہیں میرے بس میں ہوتا تو میاں صاحب کی خدمت میں ان کے اپنے اسپیکر اور ان کے وزیر خارجہ کی کتاب، گوہر ایوب صاحب کی کتاب بھیجتا کہ پاکستان کو تماشا بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کی خدمات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، آپ کو بھی سلام۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے اور نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ نواز شریف کے چیف جسٹس سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے کیونکہ سجاد علی شاہ شرافت کی عدالت، کیا اچھا لکھا ہے، شرافت کی عدالت کے قائل نہیں تھے۔ پھر یوں ہوا کہ چیف جسٹس کے بیڈ روم میں خفیہ ریکارڈنگ کے آلات لگا دیے گئے۔ کس نے لگائے تھے میاں صاحب؟ آپ تو انتقام کے قائل نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ان آلات کو پکڑ لیا، خبر نکلی کہ چیف جسٹس پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ حرکت کس نے کی۔ وزیر اعظم پریشان ہو گئے، میاں صاحب پریشان ہو گئے۔ منت ترلا مشن چیف جسٹس کے پاس بھیجا گیا کہ پلیز پریس کانفرنس نہ کریں۔ انہی دنوں کچھ اور معاملات میں بھی حکومت عدلیہ سے ناراض تھی۔ اب باقی کی کہانی گوہر ایوب صاحب کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ گوہر ایوب لکھتے ہیں کہ یہ 5 نومبر تاریخ لکھی ہوئی، 5 نومبر 1997 کی بات ہے، مجھے وزیر اعظم نواز شریف کا فون آیا کہ قومی اسمبلی میں ان کے چیمبر میں ان سے ملوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو استحقاق کمیٹی کے اقبال مہدی اور بہت سے دیگر ارکان بھی وہاں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین استحقاق کمیٹی سے کہا کہ صورتحال کی وضاحت کریں۔ چیئرمین نے بتایا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو قائمہ کمیٹی برائے استحقاق کے سامنے طلب کیا جائے، تعلقات خراب ہیں، چیف جسٹس کو بلاؤ یہاں پر، یہ میاں صاحب نے کہا تھا۔ اور جب وہ کمیٹی کے روبرو حاضر ہوں تو جناب وزیر اعظم نواز شریف بھی وہاں موجود ہوں۔ تو جب چیف جسٹس کو بلایا جائے کہ آؤ، تو نواز شریف صاحب سامنے بیٹھے ہوں۔ گوہر ایوب لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ قانون میں ایسے انتہائی اقدام کی کوئی گنجائش موجود نہیں، میں نے بطور اسپیکر یہ قانون بنائے ہیں اور اگر آپ نے یہ غلطی کی تو چیف جسٹس آپ کے سمن کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ یعنی میاں صاحب آپ نے کہا کہ چیف جسٹس حاضر ہو تو چیف جسٹس اڑا کر رکھ دیں گے اس کو، اور آپ کی بطور وزیر اعظم اور استحقاق کمیٹی دونوں کی سبکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میٹنگ ختم ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم گوہر ایوب سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری گاڑی میں وزیر اعظم ہاؤس تک چلیں۔ گوہر ایوب وزیر اعظم کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ راستے میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ گوہر ایوب ہی نہیں، ان کے پڑھنے والے بھی ششدر رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ گوہر ایوب لکھتے ہیں وزیر اعظم نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا مجھے کوئی طریقہ بتائیے، چیف جسٹس کو گرفتار کر کے 1 رات جیل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میاں صاحب آپ تو انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، آپ کو چیف جسٹس کو گرفتار کر کے 1 رات جیل میں رکھنا تھا۔ گوہر ایوب صاحب نے کہا کہ ایسا تو کوئی راستہ نہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے راستہ ڈھونڈ لیا۔ اول آصف محمود صاحب لکھتے ہیں اول غنڈے اکٹھے کیے اور سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا۔ اس کے بعد رفیق تارڑ کے بریف کیس مشن کے ذریعے چیف جسٹس کو ان کے بردر ججز کے ذریعے منصب سے فارغ کر دیا۔ جس طرح سے رفیق تارڑ بروئے کار آئے اور اس کے سلسلے میں انہیں جس طرح نوازا گیا، یہ ایک ہماری قومی تاریخ کا افسوسناک باب ہے۔ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ تو بعد میں اس جگہ اس جگہ مختلف جگہوں پر ثابت ہو چکا۔ یہ عطا تارڑ صاحب کا اکاؤنٹ ہے، لیکن آصف محمود صاحب لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ لکھ چکے ہیں۔ گوہر ایوب صاحب بتا رہے ہیں نا کہ پھر یہ کس طرح سے کیا گیا۔ معلوم نہیں اس تماشے پر سلام کس کی خدمت میں پیش کرنا ہے میاں صاحب۔ تارڑ صاحب جس طرح رات کی تاریکی میں کوئٹہ گئے، اس پر خود بے نظیر بھٹو ساری کہانی بیان کر چکی ہیں۔ اس خدمت کے صلے میں انہیں نون لیگ نے صدارتی امیدوار بنا دیا۔
الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ جسٹس قیوم اس وقت چھٹی پر تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی چھٹی ختم کر کے آئے، عدالت لگائی اور رفیق تارڑ کو اسٹے جاری کر دیا۔ اور یہاں جو ہے وہ بیچارے جو لوگ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے ان کے معاملے میں عدالت ہی دستیاب نہیں ہے، ان کو مسلسل جو ہے وہ نامنظور کے ٹھپے ملتے رہے۔ اور یہ جسٹس قیوم کون تھے؟ یہ وہی تھے جن کی آڈیو ٹیپس کا سکینڈل سامنے آیا اور انہیں اس کے نتیجے میں مستعفی ہونا پڑا۔ تو میاں صاحب یہ تو دو انتقام کی کہانیاں سامنے آ گئیں، جسٹس قیوم والی آڈیو ٹیپس بھی، گوہر ایوب والی کہانی بھی، پھر اس کے بعد جس طرح سے آپ نے سب کچھ کیا، تو میاں صاحب یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ انتقام کی ایک کہانی چودھری شجاعت صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے ان کے پاس سیف الرحمان آئے اور کہا گیا کہ آصف علی زرداری پہ منشیات کا کیس ڈال دیں۔ چودھری شجاعت صاحب نے کہا نہیں، نامناسب معلوم ہوتا ہے، اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، منشیات کا کیس کون ڈالتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ڈال دیں، اور چودھری شجاعت صاحب نے نو لکھ دیا تھا فائل پر۔ تو یہ بھی میاں صاحب کر رہے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے میں بڑا کہا جاتا ہے ایسا کیس کون ڈالتا ہے، جیسا عمران نیازی نے رانا ثناء اللہ پہ ڈالا منشیات کا کیس، شہریار آفریدی نے ڈالا، ایسا کیس کون ڈالتا ہے؟ اب رانا ثناء اللہ صاحب جگنو محسن صاحبہ کے پروگرام میں بتا چکے، میں تے باجوانو کیا تو کیتی ہے، یعنی تو نے، تم نے بھی نہیں، آپ نے بھی نہیں، تو کیتی ہے، تو نے کی ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جگنو محسن صاحبہ کے پروگرام میں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے موجود ہے۔ رانا صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی کہ تو کیتی ہے تو مجھ سے بعد میں خواجہ سعد رفیق نے اور اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمیں تو لگا رانا صاحب ہن آسمان ڈگ پوے گا، کہ آسمان گر جائے گا جب آپ نے یہ بات کر دی ہے۔ تو میاں صاحب یہ جو آپ بتا رہے انتقام کی کہانیاں موجود ہیں، اور آپ چودھری شجاعت کے ذریعے بھی گوہر ایوب صاحب کو بھی بتا چکے، تو آپ انتقام لینے پہ کس طرح یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور کہانی یہ جاوید چودھری صاحب کی ویب سائٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ جولائی 2019 میں ندیم افضل چند صاحب نے بتائی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب کی زبان پہ کٹ ہے، بڑی مشہور تصویر بھی ان کی موجود ہے۔ تو ندیم افضل چند صاحب نے یہ بتایا کہ نون لیگ کے دور میں زرداری کے ساتھ جیل میں بہت برا سلوک ہوتا تھا، کبھی آصف زرداری کو ایک جیل میں رکھا جاتا تھا تو کبھی دوسری میں، اور بے نظیر بھٹو بھی ایک جیل سے دوسری جیل کے چکر کاٹتی رہتی تھی، یہاں تک کہ آصف زرداری کی زبان بھی کاٹی گئی۔ ندیم افضل چند یہ بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی زبان رانا مقبول نے کاٹی تھی، جنہیں انعام کے طور پر بعد میں سینیٹر بنایا گیا۔ یاد رہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری، دیکھیے وہ 11 سال جیل کاٹی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کا اس میں بھی ایک بڑا رول تھا۔ تو ہمارے ہاں انتقام کی جو کہانیاں ہیں، میاں صاحب ابھی بھی بتاتے ہیں میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، بالکل کیا تھا میاں صاحب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی، مگر اسی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو پہلی حکومت بنی، کالا کوٹ پہن کے آپ یوسف رضا گیلانی کے خلاف پہنچ گئے تھے عدالت۔ تو میاں صاحب آپ تو ہمیشہ استعمال ہوئے، ہمیشہ آپ استعمال ہوئے، غیر سیاسی طاقتوں کے ساتھ مل کر آپ کھیلتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں، یہ سارے تاریخی حوالے آپ کے بارے میں موجود ہیں۔ تو آپ نے جیسی سیاست کی ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، آپ کے بارے میں ایک بار پھر خبر آ رہی ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر دوبارہ آپ کو فائز فرمایا جا سکے، یہ بھی کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہتک عزت کا قانون ہے پنجاب کا، یہ بھی آ جائے، اور یہ جو فائر وال لگ رہی ہے یہ بھی آ جائے۔ بات یہ ہے کہ کیا فائر وال لگا دینے کے باوجود بھی جو لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جو ڈرائنگ روم کی بحث ہوتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جو چائے کے ہوٹل پہ لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جا سکتا۔ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو بندہ اپنے رب سے بات کرے گا، کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ فائر وال اس کو روک سکتی ہے؟ میاں علی اشفاق نے بڑی اچھی بات کی، کیا فائر وال اس کو روک سکتی ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا میاں صاحب۔ آپ کی جماعت اس وقت جو سیاست کر رہی ہے وہ ایک بار پھر 90 کی سیاست ہے، وہ ایک بار پھر امپائر کے ساتھ مل کر سیاست کرنے کی سیاست ہے۔ اس سیاست میں دوبارہ آپ کی جماعت ناکام ہوگی، اور اگر آپ یہ روش نہیں بدلیں گے تو آپ کی جماعت قاف لیگ بنے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔